बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करता हूं। ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, पिछला व्लॉग जरूर सुन लीजिएगा क्योंकि ये उसका तसलसल है, कंटिन्यूशन है जो इस व्लॉग में मैंने आपसे गुफ्तगू करनी है, जो खबरें आपसे शेयर करनी है। क्योंकि इसहाक डार साहब और सदर ममलिकत की मुलाकात हुई है। इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना गए थे ऐवान सदर, और सदर ममलिकत को कुछ गुफ्तगू फरमाई थी, कुछ पैकेज ऑफ़र किया था, और उसमें IMF के साथ मुज़ाकरात जो हुए, IMF के साथ जो डील हुई वो एक पोर्शन था, और उसमें ऑर्डिनेंस जारी करना चाह रहे थे। एक दूसरा पोर्शन था, वो था आम इंतखाबात से मुताल्लिक, और उसमें बुनियादी तौर पे वो ज़रा घेरने की कोशिश की गई थी। तो एक तो यह है कि सदर ममलिकत ने कर दिया है साफ इनकार, और सदर ममलिकत ने साफ इनकार किया है इमरान खान साहब के से मशवरे के बाद, क्योंकि इमरान खान साहब भी ज़ाहिर है पार्टी चेयरमैन वो हैं, और ये कलेक्टिव इशू था। उसकी मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको बताऊंगा कि क्या चल रहा था और किस तरीके से काबू करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि पहले इंतखाबात और उसके बाद कोई बातचीत होगी। ये इमरान खान साहब का बुनियादी फैसला है कि पहले इलेक्शन की तारीख आएगी और उसके बाद जो भी कोऑपरेशन करना है, जो भी ताउन करना है, उसके लिए हम तैयार हैं, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, बैठने के लिए तैयार हैं। और ये जो आइनी बहरान इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से 14 जमाती इत्तेहाद पेश कर रही है, उस आइनी बहरान की ज़िम्मेदार भी 14 जमाती इत्तेहाद है, ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इसमें बड़ी कैटेगोरिकली बहुत ही अच्छी पोजीशन पे मौजूद है, क्योंकि आइनी और कानूनी और अदालती सतह पे जो बेहतरीन पोजीशन में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और उनको किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि आइनी जंग है, कानूनी जंग है, वो लड़ना चाहते हैं। और इस आइनी और कानूनी जंग में बहुत ज़्यादा, यानी कि 99% जो कामयाबी का जो चांस है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। हुक्मरान इत्तेहाद के पास बहुत कम स्कोप है, लिमिटेड स्कोप है, और बहुत ना होने के बराबर है। तो इसलिए सदर ममलिकत ने कर दिया है इनकार, और उसके बाद एक और डेवलपमेंट हुई है, और वह है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का राह फरार। पीपल्स पार्टी भी फरार हो गई है मैदान खाली छोड़ के, और उन्होंने भी एक डिसीजन ले लिया। सबसे पहले तो मैं आऊँगा सदर ममलिकत के साथ जो कुछ गुफ्तगू चल रही है उसमें इशू ये है कि पंजाब असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, आपको इल्म में है, वो दोनों तहलील हो चुकी हैं, और अब ऑर्डर आ चुका है पंजाब असम्बली के लिए। पेशावर हाई कोर्ट का भी ऑर्डर आ जाएगा, और वो भी अकॉर्डिंगली आएगा, इसलिए कि ये आइनी तौर पे बहुत मजबूत पोजीशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है किसी भी सूरत में। हाँ, मार्शल लॉ लगा दें और कोई एमरजेंसी प्लस लगा दें। एमरजेंसी प्लस लगाते हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा, वो भी वहाँ पे चैलेंज होगा। और अगर मार्शल लॉ लगाते हैं तो इस वक्त माहौल नहीं बन रहा, क्योंकि मार्शल लॉ के लिए सियासी जमातें तैयार नहीं हैं, सियासी जमातें आमादा नहीं हैं, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके अलाइज जो हैं वो तैयार बिल्कुल नहीं है। इसलिए अब एक और तरीका अख्तियार किया जा रहा है, और वो तरीका क्योंकि अदालती जंग है और अदालत में ये मामला जाना है, और वहाँ पे हो रहा है, अब अदालतों को धमकियां दी जा रही हैं खुलेआम, और अदालतों को जो धमकियां दी जा रही हैं उसका अदालतों ने भी नोटिस लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ओपन कोर्ट में एक बात कर दी है, उसकी तरफ भी आता हूँ, लेकिन पहले सदर ममलिकत का वाला चैप्टर क्लोज करते हैं। तो सदर ममलिकत को ये बात की गई थी आम इंतखाबात और 50-50 का फार्मूला तय हो सकता है, और वो ये है कि आप पीछे आएँ, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ओपनली अब ये तजवीज़ दे रही है कि जनाब कुछ आगे जाते हैं, कुछ पीछे जाते हैं, तो इलेक्शन करवा लेते हैं, और इलेक्शन एक ही दिन करवा लेते हैं। और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो कोई खतरा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में गवर्नमेंट उनको मिल जाएगी। जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटी है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में उनकी गवर्नमेंट वापस मिल जाएगी। और दूसरा, उनके चांसेस हैं कि जोड़ तोड़ करके बलोचिस्तान में भी उनकी हुकूमत बन सकती है, उनकी भी, और मौलाना फजलुर रहमान साहब, ये सारे के सारे इत्तेहाद अगर इकट्ठा हो जाता है तो बलोचिस्तान में भी उनकी पोजीशन है। तो एक सूबे के बजाय दो सूबे, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी सेट होते हैं, पीपल्स पार्टी भी सेट हो जाती है। तो ये तो यहाँ तक तो मामला ठीक है। अब खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप है, पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्लीन स्वीप है। ये दोनों सूबे क्लीन स्वीप जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, और आउट कौन हो रहा है? मुस्लिम लीग नवाज। इसलिए मुस्लिम लीग नवाज जो है वो हर्डल्स क्रिएट कर रही है, हर दो सूरतों में वो हर्डल्स क्रिएट कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर जो हैं वो अपनी पोजीशन थोड़ा सा पीछे आ रहे हैं, जैसे ही
ہائی کورٹ میں معاملہ گیا وہ اس سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی الیکشن تو بالکل ضروری ہے، الیکشن ہونے چاہیے، لیکن اس سے پہلے مشاورت ضروری ہے. اب وہ اس پوزیشن پہ آ گئے ہیں، پہلے تو وہ بالکل اور باتیں کر رہے تھے. اس کی ریزن یہ ہے کہ سیکورٹی کی بات کی جا رہی تھی، خزانے کی بات کی جا رہی تھی، تو پی ایس ایل ہو رہا ہے، پی ایس ایل کو سیکورٹی فراہم کی جا رہی ہے، اور ہر طرح کی سیکورٹی، رینجرز بھی ہے، فوج بھی ہے، سب کچھ ہے، بڑا ایونٹ ہے، گرینڈ ایونٹ ہے، ہونی چاہیے. تو اگر وہاں پہ ہو سکتی ہے تو الیکشن کمیشن کے لیے سیکورٹی کیوں نہیں پرووائڈ ہو سکتی الیکشن انتخابات کے لیے؟ تو بہرحال اس لیے صدر مملکت نے بالکل یہ عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ پہلے انتخابات اور اس کے بعد اگلی بات ہوگی. الیکشن کی تاریخ پہ آئیں اور قومی اسمبلی کے انتخابات، قومی اسمبلی کو توڑ دیا جائے، سندھ اسمبلی، بلوچستان اسمبلی توڑیں، 2 مہینے پیچھے آئیں، اور اس کے بعد یہ معاملہ جا سکتا ہے. اپریل کے بجائے مئی میں الیکشن ہو سکتے ہیں. اگر مارچ میں قومی اسمبلی تحلیل کر دی جائے، سندھ اسمبلی، بلوچستان اسمبلی تحلیل کر دی جائے، آج نہیں، آج سے 15 دن بعد اگر تحلیل ہو جاتی ہے اور اتفاق ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں 15 مارچ تک بھی اگر اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو اسمبلی تحلیل ہونے کی صورت میں الیکشن 90 روز کے اندر اندر ہونے ہیں، تو اس میں 2 ماہ کے بعد الیکشن ہو سکتے ہیں، یعنی اپریل کے بعد مئی میں. رمضان بھی گزر جائے گا، مئی کا 15-20 مئی، اور اگلی حکومت آئے اور وہ آ کے اپنا بجٹ دے اور آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کرے، آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرے، اور جو بھی مہنگائی شہنگائی کرنی ہے، منی بجٹ آنا ہے، یہ سارے کا سارا اس وقت تک ٹال دیا جائے. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو اے پی سی کے آڑ، اے پی سی بلائی گئی تھی، وہ پشاور کے انسیڈنٹ کی آڑ میں بلانی تھی، اور اس میں ٹھپا لگوانا تھا معاشی جو ہے معاشی معاہدے کا بھی، جس کو چارٹرڈ آف اکانومی کہتے ہیں، مساق معیشت، اس پہ بھی ٹھپا لگوایا جانا مقصود تھا. لیکن اس پہ بھی عمران خان صاحب نے انکار کر دیا تھا کہ پہلے ذرا ایجنڈا طے کریں، اور ایجنڈے کے بعد اگلی بات ہوگی الیکشن، اور یہ ساتھ ساتھ چلیں گے. مساق جمہوریت، مساق معیشت ساتھ ساتھ چلیں گے. ایسا نہیں ہے کہ مساق معیشت پہلے، اور اس کی ریزن ہے کہ آئی ایم ایف کی شرط تھی. لیکن عمران خان صاحب نے بالکل انکار کر دیا، اور اس کے بعد شوکت ترین صاحب کو بھی کہا گیا، اور یہ شوکت ترین صاحب تھے جو فوری طور پہ ان پہ غداری اور بغاوت کا مقدمہ درج ہوا ہے، یہ بھی اس کے بعد ہوا ہے، یہ اس انکار کے بعد ہوا ہے. لہٰذا یہ سلسلہ بھی ہو رہا ہے. تو اب صدر مملکت کی طرف سے اور پیپلز پارٹی جو ضمنی الیکشن ہے، میں ایک، اور یہ بھی ایک سگنل ہے جو مجھے لگ رہا ہے کہ سگنل ہے کہ پیپلز پارٹی نے الیکشن کا، ضمنی الیکشن کا بھی بائیک آؤٹ کر دیا، یعنی کہ وہ بھی اب ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لے گی، جیسے پی ڈی ایم حصہ نہیں لے گی. اور اگر وہ ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لیتے تو پاکستان تحریک انصاف کو جیتنے کا موقع ملے گا اور متحدہ قومی موومنٹ کو موقع ملے گا. لیکن زیادہ چانسز یہ نظر آ رہے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی پیچھے ہٹی ہے اور ضمنی الیکشن میں نہیں آ رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات چیت چل پڑی ہے کہ اب قبل از وقت الیکشن کروا لیے جائیں، اور یہ آئینی بحران کی طرف بڑھنے کے بجائے، کیونکہ یہ معاملہ عدالتوں میں گیا تو پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی کا انتخاب کروانا ہی پڑے گا. اور اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر یہ الیکشن ہو جاتا ہے، کیونکہ پیٹیشن ادھر پہنچ چکی ہے اور ارلی ہیئرنگ کی تاریخ آ چکی ہے، ارلی ہیئرنگ کی تاریخ کے لیے اپلیکیشن سبمٹ ہو چکی ہے، اگر سپریم کورٹ آف پاکستان خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی دونوں کے الیکشن کا حکم دے دیتی ہے، تو اس کے بعد کوئی آپشن نہیں بچے گا حکمراں اتحاد کے پاس. اور آپ ذرا سوچئے، جو ان کو ہال اٹھ رہے ہیں، اور وہ رانا ثناءاللہ صاحب اس خدشے کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ دیکھیں اس وقت اگر الیکشن ہم کروا دیتے ہیں خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں، اور یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف جیت گئی، تو پاکستان، کیونکہ ان کو پتہ ہے، ان سب کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نہیں جیتنا ہے، یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف جیت جاتی ہے. اس کے بعد ہم اکتوبر میں جا کے قومی اسمبلی کا الیکشن کرواتے ہیں، سندھ کا کرواتے ہیں، بلوچستان کا. تو جب قومی اسمبلی کا الیکشن ہوگا تو پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہوگی، خیبر پختونخوا میں بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہوگی، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس لیے ان کو یہ ساری چیزیں، یہ جو ہے نا، یہ ہو گئے ہیں لاکڈ، یہ پھنس گئے ہیں، یہ آئین کے شکنجے میں پھنس گئے ہیں بنیادی طور پہ. اور ان کو پھنسایا ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ اعلیٰ قانونی دماغ ہیں، انہوں نے پھنسا دیا ہے، لاک کر دیا ہے، اور ان کو اب نکلنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں مل رہی. اس لیے اب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو دھمکیوں پہ اتر آ رہے ہیں. اور اس کا اظہار میں آپ کو بتا دوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک کیا ہے، کیونکہ چیف جسٹس پاکستان نے محمد خان جنیجو مرحوم کا حوالہ دیا تھا، لیکن اس کے بعد مریم صاحبہ نے اور مسلم لیگ نواز نے، رانا ثناءاللہ صاحب نے بالکل ہلہ بولا، اور اس کے بعد سینٹ میں بھی جوڈیشری کے خلاف اور جوڈیشری کی لیڈرشپ کے خلاف بہت تقریریں کی گئیں. اس کا پھر اٹارنی جنرل نے جواب دیا. اٹارنی جنرل نے لاء منسٹر کو واضح طور پہ کہا، پھر آج پھر ہنگامہ ہوا سینٹ میں، اور اس مسئلے پہ کیونکہ غلط رپورٹنگ پہ سینٹ میں جوڈیشری کو نشانہ بنایا گیا تھا. بات ہو رہی تھی محمد خان جنیجو کی، اور اس کو کر دیا گیا تھا عمران خان صاحب پہ فٹ کر دیا گیا، اور بابر احمد کو
بابا رحمت کہہ کے دھمکیاں دی جاتی ہیں، کبھی آصف سعید کھوسہ صاحب کو دھمکیاں کی جاتی ہیں، کبھی اعجاز الاحسن صاحب کو، کبھی عظمت سعید شیخ صاحب کو، کبھی گلزار صاحب کو. تو اس لیے یہ دھمکیاں جو دی جا رہی ہیں دراصل موجودہ لیڈرشپ کو دباؤ میں لانے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے. لیکن موجودہ لیڈرشپ کی طرف سے جو آج ہیئرنگ ہوئی اس میں ایک واضح طور پہ انہوں نے ایک بات کی. چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے انہوں نے کہا کہ سیاسی معاملات میں بات ہو رہی تھی نیب ترامیم کی، لیکن اس نیب ترامیم میں چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم وہ جو لائیو سٹریمنگ کی بات ہو رہی ہے کہ جی کورٹ کی پروسیڈنگ لائیو سٹارٹ کی جائیں، تو انہوں نے کہا کہ اس پہ بہت جلد فل کورٹ اس پہ فیصلہ کرے گا، اور یہ پینڈنگ ہے، ہمارے پاس معاملہ پینڈنگ ہے کہ ہم براہ راست عدالتوں کی کارروائی نشر کریں جیسے دنیا میں ہوتی ہیں. تو اس پہ جلد ہی فل کورٹ فیصلہ کر دے گا. عدالتی کارروائی براہ راست دکھانے کا معاملہ اس پہ رکھیں گے، اور اگر فل کورٹ مان جاتا ہے، فل کورٹ کا مطلب ہے آل ججز آف سپریم کورٹ پہ جو بینچ بنے گا وہ. تو اس کے بعد اٹارنی جنرل سے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ آپ نے سمجھداری اور ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے اور عدالتی کارروائی سے کچھ غلط معلومات منسوخ کی گئیں. چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے کہا اور جو رپورٹ ہوا وہ نہ صرف سیاق و سباق سے ہٹ کر تھا بلکہ جانبدارانہ بھی تھا. جو رپورٹ ہوا اس پہ تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کر رہا ہوں. یہ چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے کہا ہے کہ ہم تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، برداشت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور میڈیا کے دوستوں کو عدالت کی طرف سے رد عمل نہ آنے کو احترام سے دیکھنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ یہ اگر ہم رک رہے ہیں تو اس کی وجہ ہے ہم تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور میڈیا کے دوست جنہوں نے غلط رپورٹ کیا اور غلط رپورٹ پہ پوری ایک کہانی پوری عمارت تعمیر کرنے کی کوشش کی، ان کو بھی ذرا دیکھنا چاہیے، اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے. سپریم کورٹ کی 2019 کا فیصلہ میڈیا کنٹرول کی بات کرتا ہے. میں میڈیا کنٹرول پر نہیں، باہمی احترام پر یقین رکھتا ہوں. چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ واضح طور پہ کہا، کیونکہ مریم صاحبہ کی طرف سے، کیونکہ مریم صاحبہ آج بھی کہہ رہی ہیں کہ یہ عدالتوں کے ذریعے عدالتوں کے کندھے پہ سوار ہو کے اقتدار پہ آنا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عدالتوں کے کندھے پہ نہیں، رجیم چینج مکمل طور پہ ہو چکا ہے، فلاپ ناکام ہو گیا ہے، اور اس وقت کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی سروے ایسا نہیں جس میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 70% سے اوپر سیٹیں نہ لے رہی ہو. اور یہ ہمارے تمام اپنے اداروں کو بھی پتہ ہے، اور ملک سے باہر اور NGO سفارت خانوں جتنے بھی سرویز ہوئے اس میں یہ ساری کی ساری باتیں آ چکی ہیں. اس لیے یہ اب صدر مملکت کی طرف کبھی جاتے ہیں، کبھی دھمکیاں دیتے ہیں، کبھی مقدمات، کیونکہ مقدمات کا تو غداری اور بغاوت کے تو ایک سیزن لگا ہوا ہے جی. وہ کہتے ہیں کہ وہ مویشی منڈی لگی ہوئی ہے کہ جس پہ چاہیں غداری کا مقدمہ اور جس پہ چاہیں بغاوت کے مقدمے درج کریں. اسی لیے یہ سارے کے سارے معاملات اب رکے ہوئے ہیں اور پھنس گئے ہیں. اور اگر سپریم کورٹ آف پاکستان آرڈر دیتی ہے تو اس کے بعد آپ تصور کر لیں، کیونکہ الیکشن ان کو کروانے پڑیں گے، سوائے اس کے کیا مارشل لا لگا دیں. ایمرجنسی نہیں لگ سکتی، مارشل لا کے موڈ میں نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی انکار کر چکی ہے، اس لیے پیپلز پارٹی جو ہے وہ ضمنی الیکشن سے ہٹ گئی ہے، پیچھے ہٹ گئی ہے، اور وہ بھی نہیں لڑ رہی. دو وجوہات ہو سکتی ہیں. نمبر 1 یہ کہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ قبل از وقت الیکشن ہوں گے، تو اس لیے یہ 2-3 مہینے کی جو اسمبلی ہے، 2-3 مہینے کے ضمنی الیکشن جو ہے اس پہ کروڑوں روپیہ خرچ کیوں کیا جائے؟ کیونکہ اگر الیکشن ہونے کے بعد قومی اسمبلی نے ٹوٹنا ہے اور سندھ اسمبلی نے ٹوٹنا ہے اور بلوچستان اسمبلی نے، اور ملک میں عام انتخابات ہونے، تو پھر یہ انتخابات کیوں لڑے جائیں؟ اور صرف 2 مہینے کی ممبرشپ کے لیے کروڑوں روپیہ کیوں خرچ کیا جائے؟ نمبر 1. نمبر 2 نتیجہ کیا آئے گا؟ نتیجہ 0 آئے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی کچھ نہیں ملنا اور PDM کو بھی کچھ نہیں ملنا، اور میجورٹی سیٹیں جو ہیں وہ لے جائے گی پاکستان تحریک انصاف. ان کے غبارے سے مزید ہوا نکل جائے گی. اس لیے اس میں عزت ہے کہ بائیکاٹ کریں اور سائڈ پہ ہو جائیں. اور دوسری یہ ہو سکتی ہے کہ جناب ٹھیک ہے الیکشن کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور قبل از وقت الیکشن، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی بہت کیٹاگوریکلی واضح طور پہ یہ میسج دے رہی ہے کہ بیٹھ کے کوئی معاملات طے کر لینے چاہیے، 2 مہینے آگے کیا اور 2 مہینے پیچھے کیا. تو یہ ہے صورتحال جی. تو دیکھتے ہیں ون ون پوزیشن پہ آتے ہیں یا پھر یہ سب کے سب مار کھاتے ہیں. صدر کا انکار، پیپلز پارٹی کا بھی راہ فرار، اور PDM جو ہے وہ اب گئی ہے پھنس. مریم صاحبہ مسلسل کر رہی ہیں کوشش، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی کامیابی حاصل ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.